अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह अल बकरा आयत 282। पीछे हम सूद की आयत पढ़कर आए हैं। सूद का ताल्लुक चूंकि कर्ज से होता है, साथ ही अमूमी तौर पर कर्ज के लेन देन से मुतल्लिक जरूरी हदायत भी दे दी गई। आयत 282 में सूदी कर्जों की बंदिश के बाद कर्ज देने वालों और कर्ज लेने वालों को झगड़ों और नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह ने यहाँ बहुत जबरदस्त किस्म की तफसीली हदायत दे दी आयत 282 के अंदर। इसे आयत मुदायनत भी कहा जाता है, आयतुद्दैन भी कहा जाता है। अद्दैन, दीन जैसे लिखते हैं ना, तो दैन उसके ऊपर या पे जबर आ जाएगी। कहा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कानूनी आयत है, इस्लामी फाइनेंस और बिजनेस कवानीन की बुनियाद है, कुरान की सबसे लंबी आयत। अल्लाह कर्ज के मामलात को कितना संजीदा लेते हैं और संजीदा लेने की ही तालीम देते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ले आए हो, विद इन ब्रैकेट आएगा कर्ज के मामलात अलबत्ता ऐसे होंगे, ब्रैकेट क्लोज, जब तुम किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू, एक मुकर्रर मुद्दत के लिए उधार का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो। ए ईमान वालो, यहाँ क्या कहा जा रहा है? ईमान वालो, जब एक मुकर्रर टाइम तक उधार का लेन देन करो तो उसे लिखो, लिख लिया करो। ये जरूरत क्यों पेश आई? उस जमाने का पस मंजर क्या था? याद रहे कि अरब मुआशरे में ज्यादातर लेन देन जबानी वादों पे हुआ करता था। तहरीर लिखने का ना सरकारी रिवाज था ना गैर सरकारी रिवाज था, ना कागज आम था ना सब लोग पढ़ लिख सकते थे। लोग अपनी यादाश्त पर भरोसे किया करते थे और फिर इसी वजह से झगड़ा भी ज्यादा होता, इख्तलाफ भी ज्यादा होते। बाज दफा एक फरीक दूसरे को धोखा दे देता, बाज दफा वक्त पर कर्जा वापस नहीं करता, कभी कर्ज देने वाला ज्यादा का मुतालबा करता। तो अल्लाह ताला ने एक निहायत शफाफ, मुनज्जम और बेहतरीन कानूनी तरीका बता दिया कि अब से जो कर्ज की लेन देन होगी वो किस अंदाज में होगी। कर्ज लिखना, कर्ज लिखो, क्या कहा गया? या इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू, उसे लिखो। लिखना कैसे होगा? पूरी तफसील लिखी जाएगी। अमाउंट कितनी है, कितने पैसे दे रहे हैं, ईयर कब दिया है और वापसी किस साल किस में होगी। 2025 में दिया है, 2025 के किस महीने में दिया है? सितंबर में दिया है, अक्टूबर में दिया है, नवंबर में दिया है। वापसी कब लेनी है? 2025 के दिसंबर में वापसी लेनी है। डेट, इस डेट को दिया है और इस डेट को वापसी होगी, डेट ऑफ रिटर्न। क्वालिटी क्या थी जो चीज दी गई, पैसा दिया गया, कोई और चीज दी गई, हर चीज बिल्कुल क्लियर कट वाजे फक्तहू के अंदर आ जाती है। और आजकल तो आपको पता है कि मुख्तलिफ बैंक्स और मुख्तलिफ इदारे स्टैम्प पेपर लिखवाते हैं, मुआहदे लिखे जाते हैं, बाकायदा एग्रीमेंट तहरीर होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। यानी कि जब अगर आप किसी खास इदारे से, स्पेसिफिक इदारे बैंक से डील करेंगे, वहां तो ये सब चीजें नोट होंगी। लेकिन आम डीलिंग में इस हुक्म को आज उम्मत मुसलमान तकरीबन अमलन भुला चुकी है और फिर सारी जिंदगी की जमा पूंजी हम हाथ से गंवा बैठते हैं ना लिखवाने की सूरत में। अल्लाह फरमाते हैं वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और ये होना चाहिए कि इसको तुम्हारे दरमियान कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ लिखे। इंसाफ के साथ लिखे यानी जो लिखना जानता है वो इसे इंसाफ के साथ लिखे। यहाँ जो लफ्ज है ना बिल अदल, यानी ना कर्ज देने वाले की तरफदारी करे और ना लेने वाले की तरफदारी, न्यूट्रल होके बिल्कुल लिखे, दयानतदारी से पूरा पूरा लिखे। अब चूंकि उस जमाने में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए लिखने वालों पर यह जिम्मेदारी डाली गई कि दोनों पार्टियों की मौजूदगी में ये तहरीर डॉक्यूमेंट जो है वो लिखे जाएंगे और लिखने वाला किसी की भी फेवर नहीं करेगा, न्यूट्रल होकर लिखेगा। गोया अल्लाह ताला ने एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मैकेनिज्म बता दिया
کیسے لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کون لکھے گا، کب لکھے گا، کس انداز میں لکھے گا. یہی چیز آج کی جو جدید ہماری فائنینس ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس کی بنیادوں سے زیادہ زبردست منصفانہ سسٹم ہے جو اللہ نے اس وقت ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لکھنا ہے یہ بات. پھر کیا فرمایا؟ کاتب لکھے گا، لکھنے والا عدل سے لکھے گا. پھر ولا یأبا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، جس شخص کو لکھنا آتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے. یعنی جس کو لکھنے کا سلیقہ ہے، اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے، ٹیلنٹ ہے اس کے اندر، وہ اس خدمت سے انکار نہ کرے. لکھنے کا سلیقہ اللہ کی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آدمی ضرورت پڑنے پر دوسروں کے کام آئے، انکار نہ کرے. کیا کہا؟ ولا یابا، انکار نہیں کرنا. بہت خوبصورت بات سکھا دی گئی کہ کوئی آ کر خاص طور پر اس زمانے کو یاد رکھیں جہاں لوگ پڑھ لکھ ہی نہیں سکتے تھے. ایسے ہمیں بیٹھے ہوئے منشی بھی نہیں باہر ملتے تھے کہ کوئی ہمارے پیسے لے کر کام کر دے. تو کوئی آ کر کہے کہ میرے لیے پلیز یہ قرض کا معاہدہ لکھ دو، تو لکھنے والا یہ نہ کہے کہ میں کیوں لکھ کے دوں، میں کوئی بہت فارغ ہوں. وہ یہ کہے میرا وقت ضائع ہوگا، مجھے اتنا ٹائم دینے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا. نہیں، انکار نہیں کر سکتا کسی صورت میں. اللہ نے جو اس کو علم دیا ہے، اس علم کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے اس کو لکھ کر دے. کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا. یہ مہارت، لکھنے کی قابلیت تمہاری اپنی حاصل کردہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں دی تو تمہارے پاس آئی ہے. علم بانٹنا، ہنر بانٹنا اللہ کی دی ہوئی امانت کا شکرانہ ہے. علم کو روک لینا، اپنے ہنر کو روک لینا، یہ اللہ کے دیے ہوئے خزانے کی ناقدری اور ناشکری ہے. تو اللہ نے کہا کہ سکھایا ہم نے تمہیں، بس چاہیے کہ لکھو. پھر فرمایا وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے. ادھر بدن بریکٹ لکھیں گے قرض لینے والا، یعنی قرض لینے والا شخص مقروض، وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے قرض کی رقم، میں نے فلاں شخص سے یہ قرض لیا، اتنی رقم لی، اماؤنٹ یہ تھی، فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں سال کو لیا، فلاں ٹائم تک لیا. ہر چیز کی ڈکٹیشن، املا، ایگریمنٹ کون تحریر کروائے گا؟ ڈاکومنٹیشن کس نے تیار کروانی ہے؟ مقروض نے، قرض لینے والے نے. قرض دینے والے نے نہیں، قرض لینے والے نے. اور فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، بس چاہیے کہ یہ قرض لینے والا اپنے پروردگار سے ڈرے. یعنی جب مقروض قرض لکھوا رہا ہے تو اللہ کو یاد رکھے، کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کل میں اللہ کے حضور جا کر جواب دہ ہوں گا. آج میں کوئی جھوٹ نہیں لکھواؤں گا، کوئی میں زیادتی نہیں کروں گا یا کروں گی، یا کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایسا نہ ہو کہ اپنی آسانی کے لیے کوئی غلط بات لکھوا دے یا کوئی چیز چھپا دے، دھوکہ دے دے. اور وہ یہ یاد رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا رہے. اور وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس دستاویز میں کوئی کمی پیشی نہ کرے. یعنی قرض دینے والے کے حق میں کوئی کمی پیشی نہ ہو. مثلا قرض لیا تھا 50,000 اور ایک صفر اڑا دیا اور رہ گیا 5,000 لکھتے لکھتے، تو اس کو کیا پتا، وہ بیچارہ تو اتنا پڑھا لکھا ان پڑھ بندہ ہے، جاہل بندہ ہے، اس کو کیا پتا چلا. تو کاتب یہ لکھوا دے، اور اب جو ہے نا وہ نقصان تو ہو گیا نا اس بندے کا جس سے لیا جا رہا ہے. اور زبانی کہتے رہو 50,000 50,000 لکھنے میں 5 کی بجائے 4 لکھ دیا، ایک صفر اڑا دیا، تو اسے کون سا پتا چلے گا یہ کون سا پڑھا لکھا ہے. تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی سی کمی بھی دوسرے کا بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واپسی کی مدت ہی ڈیٹ ہی چینج کر دے، 2025 کی بجائے کوئی لکھ دے 2027، تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کمی بیشی نہیں کرے، لکھنے والا بہت انصاف کے ساتھ بہترین طریقے سے ظلم و زیادتی سے بچتے ہوئے لکھوائے گا. پھر فرمایا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اگر قرض لینے والا جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان ہو یا ضعیف ہو.
اولا یستطیع ان یمل ہوا، یا ضعیف ہے یا وہ لکھوا ہی نہیں سکتا، یعنی کمزور ہے وہ نہیں لکھوا سکتا۔ دیکھیں اس میں لفظ آیا سفیہہ، یعنی عقل سمجھ میں کمزور ہے، مالی معاملات میں صحیح فیصلہ نہیں۔ بعض لوگ بہت تیز نہیں نہ ہوتے ہیں، بس انہیں ضرورت پڑ گئی، مجبور سے لوگ ہوتے ہیں، سادہ لوگ قسم کے لوگ، قرضہ لینا پڑ گیا، اب اتنے تیز نہیں ہیں وہ کہ وہ لکھوائیں اپنی پوری عبارت۔ ضعیفہ بیماری ہے، بہت بڑھاپا ہے، ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ کہاں اٹھ کے دوڑے گا، کہاں جائے گا، کس سے بات کرے گا۔ اب اولا یستطیع ان یمل، یعنی گنگا ہے، بولنے میں اسے دقت ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا بات کو بیان کیسے کرنا ہے، لکھوانا کیسے ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ اتنی تیزی کے ساتھ کوئی چیز لکھوا سکیں، تو کیا کہا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ، مراد اس کے معاملات کا نگران، اس کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی سرپرست، کوئی وکیل یہ لکھوائے گا، ڈکٹیشن وہ کروائے گا۔ کب کب؟ سفیہن ضعیفن اولا یستطیع ان یمل، ان صورتوں کے اندر۔ اور شرط کیا ہے اس کے املا کروانے کی؟ بالعدل۔ اوپر بھی دیکھیں کاتبٌ بالعدل آیا، یہاں پھر کیا آیا؟ بالعدل، عدل کے ساتھ لکھوائے گا۔ شرط یہ ہے، کتنی اہم بات ہم نے پڑھی تھی، یاد آ گیا نا؟ جتنا قرض اتنا لکھوائے، نہ کم نہ زیادہ۔ ولی اپنی محبت یا دشمنی کی وجہ سے اصل حقیقت کو نہیں بدلے گا۔ اور ایک بہت پیاری بات جو یہاں پتہ چل رہی ہے آیت کے اس حصے میں، کہ اسلام میں کمزور کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا۔ اگر کوئی اللہ کی، دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے نا، کوئی سفیہ ہے، کوئی ضعیف ہے یا املا نہیں کرا سکتا، تو پھر معاشرے میں سے ان لوگوں کو، ولی کو، کسی اور کو آگے آنا ہوگا کہ جو اس کی ہیلپ کر سکے، اس کو سہارا دے سکے، ذمہ داری لینی ہوگی اس کو، اس معاملے میں پڑھنا ہوگا اس کو۔ یہ نہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے، کہتے ہیں نا ابھی ایسے ہی ہے، بیوقوف سا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے، چھوڑو اپنے معاملات خود نبیڑے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کے معاملات میں آنے کی۔ نہیں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے اور اسے ضرورت ہے ہماری سپورٹ کی، تو سپورٹ کے لیے پھر آگے جانا ہوگا۔ پھر فرمایا فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، ان دستاویز پر اپنے مردوں میں سے 2 افراد کی گواہی لے لو، 2 گواہ ہوں گے، کس میں سے؟ من رجالکم، تمہارے سے مراد، رجالکم تمہارے سے مراد تم میں سے 2 گواہ ہوں گے۔ مطلب نمبر 1 مسلمان ہوں گے، غیر مسلم کی گواہی پر اختلاف ہے۔ نمبر 2 تمہارے میل جول تعلق، تمہاری کمیونٹی رکھنے والے فریقین ہوں گے جن کو تم جانتے ہو اور جو تمہیں جانتے ہیں، یقین ہے تمہیں ان کے اوپر، پسندیدہ اخلاق والے لوگ ہوں گے۔ یہ ہے نا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنوں میں سے تم نے لینے ہیں، پسندیدہ اخلاق والے، بد کردار، بد دیانت، چور، ڈاکو، لٹیرے یہ نہیں ہوں گے، عاقل ہوں گے، بالغ ہوں گے، جاننے والوں میں ہوں گے، اعتبار ہوگا، ان بندوں کو تم لوگے۔ پھر 2 مرد کیوں کہا گیا؟ شہیدین من رجالکم، 2 مرد، ایک کیوں نہیں؟ یاد رکھیے مالی لین دین میں شریعت نے زیادہ مضبوط اور واضح گواہی کا اہتمام کیا، تاکہ اگر تنازع جھگڑا ہو جائے تو عدالت میں فیصلہ کن گواہی ہو سکے، ڈیلی مٹھی گواہی نہ ہو۔ 2 بندے ہیں، صحیح آ کر بہترین طریقے سے گواہی دیں گے، اب یہ گواہ قرض کے لکھنے، طے کرنے، مدت مقرر کرنے کے وقت موجود ہوں گے، ہر فیز پہ یہ موجود ہوں گے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، لیکن اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہی صحیح۔ ممن ترضون من الشہداء، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہونے چاہیے۔ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، 2 عورتیں اس لیے ودن بریکٹ کلوز، اگر ایک الجھے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ یعنی اگر اس کردار اور ان شرائط کے 2 مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں بھی بطور گواہ لی جا سکتی ہیں۔ یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی بات کو سمجھنے والے ہوں گے۔ پسندیدہ سے مراد ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہے، بلکہ یہاں دیانت داری کے اعتبار سے جانے پہچانے اعتماد والے لوگ، اس بنیاد پر جو پسندیدہ لوگ ہیں۔ تمہارے پسندیدہ لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہوں گے؟ معتبر لوگ، قابل اعتماد لوگ، ان کو گواہی کے طور پر بلاؤ۔
یہ شرط پسندیدہ یا معتبر ہونے کی کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ گواہی ایک امانت ہے، اگر گواہ جھوٹا ہے، بددیانت ہے، تو پھر انصاف کہاں گیا؟ پھر تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اور قرض کا معاملہ بہت حساس ہے، اس میں چھوٹا سا جھوٹ یا بھول دونوں فریقین میں سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور یہاں کہا کہ اگر دو نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک مرد اور دو عورتیں۔ کیوں دو عورتیں؟ اگر ایک ان میں سے بھول جائے یا الجھے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں، یہاں عورتوں کی توہین نہیں کی گئی، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اصل میں اس زمانے میں عورتیں تجارتی کاروباری معاملات میں بہت کم شریک ہوتی، تجربہ کم رکھتی تھیں، اس لیے یہ امکان تھا کوئی نقطہ بھول جائیں گی، کنفیوز ہو جائیں گی۔ یہاں اصل میں اس آیت کے اس حصے میں عورت کی کمی کمزوری کو نہیں ہائی لائٹ کیا جا رہا، بلکہ گواہی حفاظت کو مزید سیکیور کیا جا رہا ہے کہ کسی کی بھول سے کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ تفصیلی بات اس موضوع پہ ہم آیت کے آخر میں کرتے ہیں، پہلے اسی کو کرتے ہیں۔ تدلہ، تدلہ کہتے ہیں بھول جانا یا دھیان ہٹ جانا۔ تو ذکرہ، دوسری عورت اسے یاد کرا دے، یعنی گواہی ایک ہی دے گی، گواہی ایک عورت دے گی، دوسری اس کو کمپنی دینے کے لیے ساتھ کھڑی ہوگی وہاں جا کے، تاکہ اگر ایک سے غلطی ہو رہی ہے تو دوسری اس کی اصلاح کرا دے۔ دیکھیں آیت کا حصہ، ان تدلہ احداہما، اگر ان میں سے ایک بھولے، اگر بھولے تو فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ یاد رہے کہ یہ گواہی عدالت میں مالی معاملات سے متعلق ہے۔ اس عورت کی گواہی کے بارے میں ابھی ہم آگے چل کر تفصیل دیکھتے ہیں۔ فرمایا ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اگر یہ گواہ بلائے جائیں، ودن بریکٹ آئے گا معاملے کی تحقیق کے لیے، بریکٹ کلوز، تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اب کون سا معاملہ آ گیا؟ فریقین میں قرض کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا اور کوئی کورٹ چلا گیا۔ اب کورٹ چلا گیا، وہاں پہ گواہ جائیں گے اور گواہوں کو آنا ہے، گواہ آئیں اور سچائی بیان کریں جس طرح سے انہوں نے اپنی آنکھوں کانوں سے سنا دیکھا۔ یہ عین دینی حکم ہے۔ بعض اوقات لوگ رشتہ داریوں دوستیوں کے دباؤ میں آ کر کہتے ہیں کہ میں تو گواہی نہیں دوں گا، میں عدالت نہیں جاؤں گا۔ قرآن نے یہاں گواہوں کو اس کمزوری کو اختیار کرنے سے روک دیا۔ گواہوں نے اپنا حق والا کردار ادا کرنا ہی کرنا ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے ان کے لیے۔ اور سچی گواہی دینا اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، عظیم معاشرتی خدمت ہے۔ اگر کوئی نہیں جاتا یا خاموش رہتا ہے یا گواہی میں کمی پیشی کرتا ہے تو لازماً ایک فریق کا حق مارا جائے گا، دب جائے گا، اور گواہ بھی پورا گناہ گار ہوگا، وہ اس جرم میں، ظلم میں، زیادتی میں شریک ہوگا۔ پھر فرمایا آیت کا اگلا حصہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے وعدے تک اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ یہ ایک بہت اہم اصول اللہ نے سمجھا دیا کہ انسان کی فطرت ہے کہ بڑے معاملات کو تو شاید پھر وہ سیریس لے لیتا ہے، لیکن چھوٹے معاملات کو ہلکا لیتا ہے، زحمت سمجھ کے ٹال دیا جاتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسے جھگڑوں میں لوگ پھنستے ہیں جن کے نتیجے بڑے دور تک جاتے ہیں۔ اللہ نے یہاں کہا کہ معاملہ چھوٹا ہے یا زیادہ، لکھو۔ مثلا 5,000 کا ادھار لیا تو ہم کہیں کون 5,000 لکھتا ہے بھائی؟ اب یہاں بتایا کہ لکھو، اور آج کل تو اتنا آسان ہے کہ آپ چیک دے دیں قرض کے بدلے کہ بھی جب واپس کرو گے تو یہ دے دینا، ای میل کر دیں کہ میں نے فلاں سے 1 مہینے کے لیے 5,000 روپیہ قرض لیا ہے، واٹس ایپ پہ SMS کے ذریعے میسج ٹائپ کر کے چھوڑ دیں، یہ بھی ایک طرح سے لکھا ہوا ریٹرن چلے آ جاتا ہے۔ لیکن اگرچہ موبائل کا بھروسہ کوئی نہیں ہوتا، ڈیٹا کسی بھی وقت فارغ ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ کہیں لکھ دیا جائے بطور ثبوت، ڈائری میں نوٹ کر لیں، اپنے بچوں کو بتا دیں کہ یہاں میں نے قرضہ لکھا ہوا ہے اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ لازمی فلاں کو واپس کرنا ہے۔ اللہ نے کہا تھوڑا لے رہے ہو یا زیادہ لکھ رہے ہو، اس کو لکھ کر رکھو اور دونوں سائن کریں اس کے اوپر، لینے والا بھی اور دینے والا بھی۔ اس معاملے میں ہمیں بہت سینسٹیو اسلام نے ہونے کا حکم دیا ہے۔ لوگ فوت ہو جاتے ہیں،
قرضے دیے ہوئے ہوتے ہیں، قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں، پیچھے فیملی کو کک پتہ نہیں ہوتا، پھر فیملی خوار ہوتی پھر رہی ہوتی ہے، کیا لین دین کرنی ہے، خام خواہ قسم کے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں، ہمارا دینا تھا، ہمارا اس نے دینا تھا، یا پھر اس نے دیا ہوتا ہے واپس ہی نہیں مل پاتا، بچے جو ہیں وہ رول رہے ہوتے ہیں، بیوہ رول رہی ہوتی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ہر چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا زیادہ لکھتے ہیں لوگ، زیادہ رواج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے، واقوم للشہادہ، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، وادنا اللہ ترتابو، اور اس سے تمہارے شکوک و شبہات میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، البتہ جو تجارتی لین دین تم لوگ آپس میں دست بدست کرتے ہو تب اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، گواہ نہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں اس آیت کے حصے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قرض کا لکھنا زیادہ عدل اور انصاف کے قریب ہے۔ انصاف سے مراد کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ مثلا کسی نے زبانی 5,000 قرضہ لیا، سال بعد قرض دینے والا کہتا ہے نہیں تم نے تو میرے سے 6,000 روپیہ لیا تھا، اب تحریر ہے کوئی نہیں، جھگڑا شروع ہو گیا، دل میں بدگمانیاں آ گئیں، معاملات خراب ہو گئے، ممکن ہے دینے والا بھی بھول گیا ہو اور لینے والے کو یاد ہو صحیح یاد نہ ہو، جب پھٹا پڑ گیا وہاں پہ۔ اللہ نے کہا کہ تحریری طور پر جب لکھا ہوگا تو جھگڑا کوئی نہیں ہوگا، حق صحیح بات بالکل واضح ہوگی، تحریر جو موجود ہوگی۔ تو کہا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور جب قرض یا لین دین صرف زبانی ہو تو گواہ وقت کے ساتھ بھول سکتے ہیں، بات کو گھما سکتے ہیں، دباؤ میں آ کر بدل سکتے ہیں، لیکن جب لکھا ہوا ہوگا تو پھر گواہ بھی ہوائی باتیں نہیں کریں گے بلکہ ان کے سامنے بھی تحریری ثبوت موجود ہوگا۔ لکھی ہوئی تحریر معاہدہ گواہ کی زبان کو سچائی پر قائم رکھتا ہے، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، گواہی کے لیے یہ کیا بات ہے؟ زیادہ درست بات ہے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، گواہی زیادہ اس سے مضبوط اور درست ہوتی ہے اور زیادہ تمہارے شکوک و شبہات میں پڑنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان کو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ بھول جاتا ہے کہ اس کو کتنا دیا، کتنا واپس کرنا ہے، کتنا میں نے لیا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ ہاں شاید پیسے تو زیادہ اس نے لیے تھے، پیسے کم دے رہا ہے، اس طرح دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی بات اللہ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ قرض کو لکھنا یہ تمہیں چھوٹی بات لگے بھلی، لیکن یہ تمہیں بڑے فتنوں اور جھگڑوں سے بچائے گی۔ یہ حکم صرف قانون نہیں ہے بلکہ زندگی کو سکون دینے والا اصول ہے۔ اگر آج ہم لکھنے کی عادت ڈال لیں تو گھروں میں جھگڑے اور عدالتوں کے چکر کم ہو جاتے ہیں۔ اگر عدالت میں لکھے بغیر والا مقدمہ آئے تو اب عدالت جو ہے پھر خود چھان بین کرے گی کہ اب لکھا تو تھا نہیں تو اب ہوگا کیا، عدالت پھر بتائے گی۔ پھر کیا کہا کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، البتہ جو تجارتی لین دین تم لوگ آپس میں دست بدست کرتے ہو تب اس کے نہ لکھنے میں اور یا گواہ نہ بنانے میں کوئی حرج، گواہ نہ بنانے والی بات ود ان بریکٹس آئے گی۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر فوراً پیسے آپ نے دیے، ڈیل ہو گئی اور آپ نے چیز لے لی، تو اگر کوئی نہیں لکھ رہا تو کوئی بات نہیں، لازم نہیں ہے، اللہ نے مشقت میں نہیں ڈالا۔ مثلا آپ دودھ لینے جاتے ہیں، اب یہ لکھنا بھی نہیں بھی لکھتا کوئی بات نہیں، سبزی لینے گئے ہیں، چھوٹی خریداری کے لیے گئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ بار بار لکھنا ہے، بار بار لکھنا ہے۔ تو بعض دکانوں پہ تو اب دیکھیں انہوں نے پوری وہ سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیتے ہیں ساتھ ہی وہ پرچی نکال کے آپ کو پکڑا دیتے ہیں، لیکن ہر جگہ تو یہ پرچی سسٹم نہیں ہوتا نا۔ آپ چیز لے رہے ہیں، سبزی والے کو پیسے دے کر سبزی لے رہے ہیں، موبائل ایزی پیسہ لوڈ کروا رہے ہیں، بیلنس لے رہے ہیں آپ اس سے جا کر، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ نے کوئی دال لے لی، آپ نے کوئی ٹماٹر لے لیے، تو اس کے اوپر تحریر لازم نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات کہ آج جب ہم خریداریاں تھوڑی مناسب اماؤنٹ کی کرتے ہیں کسی اچھی جگہ سے، ہم تو چونکہ بحریاں کے عادی ہیں نا، باہر جائیں تو ایسا نہیں ہوتا، تو رسید پھر لی جاتی ہے۔ تو کیا یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے کہ دست بدست میں نہ لکھو؟ تو یاد رکھیں کہ قرآن کا جب نزول ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے کے حوالے سے بات کی، وہاں پہ رسید کا سسٹم موجود نہیں تھا۔
اب جدید دور کے لیے ہمارے پاس رسید کی ایک سہولت آ گئی ہے. رسید ہم اس لیے لے لیتے ہیں کہ اگر بعد میں وہ چیز خراب نکل آئی، ناقص نکل آئی، تو ہمارے پاس تحریری ثبوت ہوگا کہ کس دکان سے کس دن کتنے میں یہ چیز خریدی تھی. آپ لے جا سکتے ہیں، اس سے ہمارے حقوق محفوظ ہو گئے. یہ جدید ماڈرن دور کی ایک سہولت آ گئی ہے ہمارے پاس. تو اب آپ نے چھوٹی موٹی بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، رسید نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کہیں اور دکان پہ چلے جاتے ہیں آپ باہر، وہاں پہ رسیدیں نہیں ہیں، آپ نے پیسے دیے اور آپ نے چیز لے لی، رسید نہیں بھی دی تو چل جائے گا. لکھنا اس طرح سے لازم نہیں ہے، لکھیں تو میں آپ کو کہا کہ یہ حقوق محفوظ کرنے والی بات ہے. تو بہرحال جیسے جوتے خریدے آپ نے، آپ گئے یہ ٹھیک کروانے گئے، تو پھر یہ دکان سے رسید لینا کسٹمر پروٹیکشن اور ریٹرن گارنٹی کے لیے پھر اچھی چیز ہو جاتی ہے. قرآن میں قرض بنوانا الگ حکم ہے، رسید لینا ایک الگ معاملہ ہے. بات سمجھ آ گئی ہے نا دونوں کی. قرض لکھنا جھگڑے سے بچنے کے لیے، اور رسید بھی ہم لیتے ہیں کہ بعد میں اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اب وہ بن گئی ہے، تو پہلے زمانے میں یہ نہیں تھی سلسلہ. اصول ایک ہی ہے دونوں کا، جھگڑے سے بچنا، جھگڑا نہیں اللہ کو پسند. اور پھر کہا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اہم سودا کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو. پیچھے قرض کے لین دین کے وقت تو ہم نے پڑھا نا کہ گواہ ہوں گے اور لازمی ہوں گے، وہ بات ہم نے سیکھ لی. اب یہاں جو گواہی کی بات آ رہی ہے یہ ہینڈ ٹو ہینڈ، کیش اور چیز کی ڈیل ہو رہی ہے، چیز اور قیمت کا تبادلہ ہو رہا ہے. اگر چیز ایسی بڑی مالیت اور قیمتی ہے کہ کل کلا سکتا ہے، تو چونکہ اس زمانے میں رسیدوں کا رواج نہیں تھا، تو ایسی تجارت کے موقع پر بھی کیا کہا، گواہ بنا لیا جائے. مثلا گھر سے فرنیچر نکالا ہے، اب کہاں بڑی رسیدیں کون لے کر آئے گا پرانے فرنیچر کی، سیکنڈ ہینڈ فرنیچر کی. اب اس موقع پر خرید و فروخت میں زیادہ احتیاط ہے کہ بڑے اس میں جھگڑا نہ پیدا ہو، اور پھر وہاں پر کیا کر لیا جائے، گواہ جو ہے بنا لیے جائے. اصول دیکھیں، تجارتی موقعوں پر گواہوں کی تعداد نہیں ہمیں پتہ چلتی کتنے گواہ بنے. اصولی طور پر کہتے ہیں کہ عدالت میں چونکہ دو ہی گواہ جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ بھی ہمیں دو ہی گواہ چاہیے ہوں گے، کیونکہ دو ہی کی گواہی معتبر ہے. یہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، یہ بات سمجھ آ گئی. یہ کس موقع کی گواہی ہے؟ جب ہم ہینڈ ٹو ہینڈ چیز خرید رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے یعنی لے بھی رہے ہیں اور چیز لین دین رہے ہیں. تو پر رسید کا سسٹم نہیں تھا، تو گواہ بنا لیے جائیں. کتنے گواہ؟ یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں زیادہ احتیاط ہے تاکہ جھگڑا نہ ہو. ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے، آپ کو پتا ہے، لیکن بہرحال پھر بات یہ ہے کہ ویڈیوز کے اندر تو کتنی ایڈیٹنگ کر کے کہاں سے کہاں چیزیں پہنچائی جا سکتی ہیں. گواہوں کی موجودگی، ڈیل کے وقت کیا معاملہ ہوا، یہ سارا معاملہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا آیت کا حصہ دیکھیے، وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یاد رکھو لکھنے والے اور گواہ کو ہرگز نہیں ستایا جائے گا. لوگ گواہوں کو مصیبت میں بار بار بلانا، کبھی دھوں سے، کبھی زبردستی سے، پھر ان کو دھمکانا، پھر گواہی بدلوانے کے لیے ان کو کہنا سچ نہیں بولنا، پھر رشوتیں بطور تحفہ دینا کہ ہماری مرضی کے مطابق بولو. اس زمانے میں بھی یہی چیزیں تھی، آج بھی یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آج کے زمانے میں جھگڑا پیدا ہونے کی صورت میں بھی کیا کہہ دیا گیا، کاتب یا گواہ کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی فریق اس کو بلیک میل نہیں کرے گا. جیسے آپ نے عام سنا ہوگا، گواہ کو قتل کر دیا، گواہ کو اغوا کر دیا گیا، گواہ کو دھمکیاں جا رہی ہیں. تو آج کے دور کے لیے بھی گواہوں کے حوالے سے رشوتیں، دھونس، دھاندلی سب عام ہے. اس زمانے میں بھی یہ عام تھی. اللہ نے یہ بتا دیا کہ کاتب اور گواہ کو ہرگز نہیں ستایا جائے گا. قرآن نے کہا کہ ایسی کوئی شرارت نہیں ہوگی، ایسا کوئی جرم نہیں ہوگا. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چپک جائے گا. یعنی یہ ظلم چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں ہے کہ جو آسانی سے معاف ہو جائے گی، بلکہ یہ کون سا گناہ ہے؟ فسوق، فسوقم بکم. فسوق نافرمانی ہے، یعنی یہ جرم صرف دنیاوی بددیانتی نہیں بلکہ دینی اعتبار سے بھی بہت بڑی برائی ہے. یہ ایسا گناہ ہے جو ان کے ساتھ چمٹ کر رہ جائے گا، یعنی اس گناہ کے برے نتائج سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا. یہ انسان کے کردار کا داغ بن جائے گا. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ نے سیدھا تقوی کی یاد دہانی کروا دی. گویا یہ سارا قرض کے لین دین کا سسٹم تحریر ہے، گواہی ہے، انصاف ہے،
یہ انسان کے اندر اگر تقوی نہیں ہے تو اس کے بغیر بیکار ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی قانون بنانے لوگ پاس ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے. قانون تو ہوتے ہیں نا، لیکن لگتا ہے ایسے کہ کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، ایسے چل رہا ہوتا ہے معاشرہ. یہ جنگل کا قانون ہے، تو جنگل میں بھی شاید کوئی قانون ہوگا، قانون نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. یہ بہت زبردست جملہ ہے. یہ ہدایات انسانی قانون یا تجربے کا نتیجہ نہیں ہے. یعلمکم اللہ، اسے کس نے سکھایا؟ اللہ کی سیدھی تعلیم ہے. قرآن کے قانون ابدی تعلیم لیے ہوئے ہیں. ہر زمانے کے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے قوانین، سیدھا راستہ دکھانے والی تعلیمات. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. آخر میں اللہ نے اپنے صفت علم کو بیان کیا کہ تم کتنا ہی چھپا لو کہ کاتب یا گواہ کو ستانے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو، خواہ دھوکہ دے لو، گواہی بدل لو. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. بندوں کو دھوکہ دینا ممکن ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کے ہاں ہر دھوکہ، ہر دباؤ ریکارڈ ہو رہا ہے. جب وہ ریکارڈ کر رہا ہے تو وہ بدلہ بھی سامنے لے آئے گا اور پھر وہ تمہیں پوچھ لے گا. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے. یہ آیت مکمل ہوگی ہماری، لیکن ہم کچھ باتیں اس حوالے سے جانیں گے جو میں بیچ میں چھوڑ کر آئی ہوں. یاد رکھیے گواہی اور اس کی جو اقسام ہے. گواہی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دستاویزی شہادت ہوتی ہے، پلانڈ ڈاکومنٹری، پلانڈ ہوتی ہے، پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. اس کو ہم ایویڈینس ڈاکومنٹری بھی کہتے ہیں. یہ وہی ہے جس کو قرآن نے کہا لکھو. قرض کی لین دین ہے، تجارت کا موقع ہے، یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے پلان کرتے ہیں. گواہوں کو ارینج کیا جاتا ہے. گواہوں کا انتخاب، یہ چوائس ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. گھر بیچنا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، گاڑی لینی ہے، گاڑی بیچنی ہے، پلاننگ ہے. بندے ڈھونڈے ہوئے ہیں، دونوں فریقین موجود ہیں، گواہ بھی ارینج ہو گئے ہیں. تو یہ پلانڈ ڈاکومنٹری والا معاملہ ہوتا ہے. دوسرا واقعاتی شہادت، ایک دستاویزی تھی، ایک واقعاتی ہے. سرکمسٹینشیل ایویڈینس، حالات کیسے ہوئے. مثلاً ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ پہ، اچانک بندہ مارا گیا، زنا ہو گیا، ایک دم چوری، ڈاکہ، قتل. وہاں گواہ چن نہیں سکتے کہ فلاں کو بلا کے لاؤ، پسند کے گواہوں کو، فلاں کو لاؤ. اب وہاں جو موقع پہ موجود ہوگا وہ آٹومیٹکلی گواہ بنے گا. اب دیکھیں نا، دو گواہ بھی لانا جو ہے نا وہ مشکل بعض دفعہ ہو جاتا ہے. اب موقع کے اوپر ممکن ہے ایک ہی گواہ ہے. اب وہ خواہ مرد ہے، خواہ وہ عورت ہے، یا وہ عورتیں ہی عورتیں ہیں، عورتوں کے بیچ میں کوئی کام ہو گیا. اب وہاں پہ 20 30 40 عورتیں ہی موجود تھی، مرد تھا ہی کوئی نہیں وہاں پر. اب وہ جو آٹومیٹکلی یہ کام ہوا، وہاں پہ موجود جو مرد ہے یا عورت وہ خود بخود گواہ بن جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ گھر میں ڈاکو آئے، 4 5 خواتین تھی، کہاں سے لائیں گے مرد؟ کوئی مرد نہیں ہوگا. تو اب عورتیں ہی وہاں پر گواہی دیں گی. اچھا جی، آج کل گواہی کے لیے، گواہی کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا. گواہی یہ 2 طرح کی تو میں نے بتا دی. اب آج کل فنگر پرنٹس بھی لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ڈی این اے بھی لیا جاتا ہے، CCTV کیمرہ فوٹیج بھی لی جاتی ہے. لیکن اس پہ زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کو بدلنا بہت آسان ہوتا ہے. پھر فورینزک رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں، یہ مختلف قسم کے کورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے ثبوت ہوتے ہیں. آج کل بعض جگہوں پر انہیں اصل گواہوں کی بجائے سپورٹنگ گواہ کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے. ان چیزوں کو ہمارے جمہور فقہا نے اس آیت سے عورت کی گواہی کو آدھا لیا ہے. یعنی ایک عورت آدھی گواہی اور دوسری عورت بھی ہوگی، پھر آدھی وہ ملیں گی، پوری گواہی ہوگی ان کی. ہمارے جمہور فقہا کی میں بات بتا رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 40 عورتیں موجود ہیں، ایک عورت قتل ہو گئی تو ان 40 کی گواہی ایک مرد نہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے فقہا کہتے ہیں، یعنی دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ قرض کا جہاں لین دین ہوتا ہے، جہاں عورتیں کورٹ سے اجنبی ہوتی ہیں، مردوں کے لیے کورٹ کچہریوں کے معاملات آسان ہوتے ہیں،
اور قدیم دور میں عورتیں زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتی تھیں، پھر گھروں میں رہنے کی وجہ سے ان کا لائف سٹائل بالکل اور ہوتا، پھر جیسے پریگننسی کا ٹائم گزر رہا ہے، دودھ پلانے کا ٹائم گزر رہا ہے، ایک عورت 4 4 5 5 6 6 7 7 بچے پال رہی ہے، اس 100 طرح کی ذمہ داریوں میں پھنسی ہوئی ہے، وہ پھر اپنا گھر بچے چھوڑ کر اکیلی پنچایت میں، برادری میں، تھانے میں، کچہری میں، جرگے میں کدھر جائے گی؟ اس کو اس چکر سے دور رکھا گیا، کہا 2 ملے لو، ٹھیک ہے، اس موقع پر کیونکہ اب ہر عورت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جرنل احکامات دے دیے، اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ 2 مرد تو نہیں مل رہے، ایک مرد، تو اب کیا ہے، لے کر جانا ہے تو پھر ایک نہ جائے بلکہ 2 جائیں۔ اور آپ خود سوچے نا، کورٹ میں اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا، ہم لوگ تو کسی زمانے میں اپنے الیکشن کا سامان لینے کورٹ پورا پورا دن کھڑے رہے ہیں جا کر، تو وہاں پہ بڑی بڑی مونچھوں والے پیشہ ور وڈیرے اور پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کے لوگ، کڑیاں لگے ہوئے، بہت ایک طرح سے انکمفرٹیبل قسم کا زون ہوتا ہے وہاں پہ، کہ وہاں جا کے اکیلا بندہ بہت اچھا نہیں، جب تک کہ مرد ساتھ نہ ہو یا پھر کوئی عورت ساتھ نہ ہو، آپ کو کورٹ کے اندر تو ہر عورت اس صورتحال کو سنبھال نہیں سکتی، لہذا اگر اللہ نے کہا کہ 2 عورتیں لے جانی پڑے، اول تو 2 مردوں کو رکھو، اور اگر عورتیں ایسے موقعوں پہ لے جانی پڑیں، یہ کون سے معاملات ہیں؟ تجارتی اور قرض کے لین دین کے معاملات ہیں جو پری پلانڈ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر 2 جائیں گی، اور 2 جا کر وہاں بولے گی ایک ہی، یہ بات ذہن میں رہے، یہ چیز نہیں ہم سمجھتے، بولے گی ایک، دوسری خاموش رہے گی، اگر بولنے والی نے کہیں کوئی غلط بات کی تو پھر دوسری اس کی اصلاح کرے گی، گواہی ایک ہی کیا، یہ بات یہاں سے ہم نے بڑے ایشو اٹھا لی۔ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ قتل والا معاملہ یا دیگر معاملے میں عدالت ان عورتوں کی گواہی پر مطمئن ہو، 40 عورتیں ہیں، عورتوں نے گواہی دیا ہے، اور آپ کو پتا ہے گواہیاں ایسی تھوڑی ہوتی ہیں کہ ساری اکٹھی ہو کے بولیں، گواہ جو ہوتے ہیں جج صاحب، وہ ایک ایک کو بلا کر ٹھیک ٹھاک اس کے ساتھ جرا ہوتی ہے، ایک کا بیان دوسری کے ساتھ 100% میچ ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر فیصلے ہوتے ہیں، تو اب 40 عورتوں کو آپ ایک زبان تو نہیں بلوا سکتے نا، ہر ایک اپنی اپنی بولی بولے گی، اور وہاں پہ اگر عورتوں نے گواہی دی، جج صاحب مطمئن ہوئے، ڈی این اے بھی ساتھ رکھ لے جج صاحب، ایسے آج کل آسان ہے، فنگر پرنٹس آ گئے، تو پھر وہ گواہی عورتوں کی قبول کی جائے گی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کی گواہی عادی ہے، بہت سارے معاملات جو عورتوں سے متعلق ہیں وہاں ایک اکیلی عورت کی گواہی بھی مانی گئی، مثلاً بچہ پیدا ہوتا ہے کہیں پہ، عورت ہی بتاتی ہے کہ یہ فلاں کا بچہ ہے، دائی ہوتی ہے نا، آ کے بتاتی ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے، تو مان لیتے ہیں نا، اس وقت تو ماں کو بھی بعض دفعہ ہوش نہیں ہوتا، بچہ ہی بدل دے اگلی، تو ہم اس عورت کی گواہی پہ مان لیتے ہیں کہ یہ ان کا بچہ ہے۔ رضاعت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں پہ مانی جاتی ہے اس کی گواہی، حیض و نفاس وغیرہ میں اگر کسی کا کوئی معاملہ ہے کہ یہ حالت ہے، تو وہاں بھی ایک اکیلی عورت وہ خود کہتی ہے کہ ہاں مجھے یہ معاملہ ہے، تو اس کی گواہی جو ہے وہ مانی جاتی ہے، اور پریگننٹ ہے تو بھی اس کی گواہی، یعنی کہ بہت انیشیل سٹیج ہے تو بھی اس کی گواہی مانی جائے گی کہ ہاں یہ ہے۔ تو اب ہمارے لیے ان تمام باتوں میں سبق کیا ہے جی؟ کہ لکھ لینے سے فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اب بٹ آج کل جس دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں تو بہت ہی ہمارے اخلاقی حال جو ہے وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، لکھی ہوئی 100 قسم کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور نہ دینے والے کورٹ کچہریوں میں جا کر بھی پھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی اب ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اخلاقی طور پر، سب ثبوت کے باوجود لوگوں کے لاکھوں کروڑوں کھا کر ہضم کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، دینے کے لیے کوئی ان کو پریشانی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، تو قرض جو ہے نا وہ تو بہت سخت معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور قرضوں کی طرف دیکھنے والا اور ان معاملات کو لے کر چلنے والا بنائے، آمین۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔